अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर शम्सुल हसन एक मरतबा फिर जिन सीरीज़ में एक नए किस्से के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात सब खैरियत से होंगे। आज का जो किस्सा है वो मेरे एक अजीज़ हैं, उनके कोई ताया ससुर नाबीना हुआ करते थे। उन्होंने उनको सुनाया था। आज वो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिन साहब को ये किस्सा सुनाया गया था उन्होंने ये किस्सा मुझे भेजा है। किस्सा बड़ा दिलचस्प था, मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर किया जाए। और ये समझ लीजिए कि एक जिन की बहुत ही लाजवाल किस्म की, मतलब जिसे कहना चाहिए कि मदद, जो आमतौर पे ये मदद करने पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, और जब दुश्मनी पे आते हैं तो इनकी दुश्मनी बहुत ज़बरदस्त होती है और दोस्ती भी ज़बरदस्त होती है। निभाना जानते हैं हर चीज़ को ये। तो किस्सा शुरू करते हैं। ये उस ज़माने की बात है जब ये पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए थे। तो एक साहब थे जो मतलब कुछ ज़मीनों के मालिक थे और अच्छी खासी एज थी उनकी, कम वेश कोई अधेड़ उम्र से ऊपर जा रहे थे, और कारोबार भी उनका बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा था। कारोबार उनका ये था कि वो ग्रो करते थे, कुछ अशिया खुर्दोनोश और जनाब उसके बाद मार्केट में उसको बेच देते थे। उसके साथ साथ किसी ने मशवरा दिया कि जनाब आप कुछ ना कुछ ऐसा काम कीजिए जो मतलब आजकल की दुनिया के मुताबिक है। तो उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि इस तरह रुझान कामिल होगा तो उन्होंने कुछ पैसा पसंदाज किया था। उन्होंने एक फैक्ट्री लगा ली, एक कपड़ों की बुनाई हुआ करती थी, यानी कपड़े बनते थे। तो इनिशियल स्टेज पे थी तो इतनी ख़ास नहीं चल रही थी। दफ़ा की बात है कि उनकी एक साहबजादी थी जो शादी की उम्र को पहुंच गई थी, लेकिन इनके पास कोई वसीला नहीं था। उसकी शादी के लिए पैसे वैसे इतना ज़्यादा नहीं था उनके पास, तो परेशान हाल थे। अच्छा, उस ज़माने में होता ये था कि आजकल तो घर में ड्राइंग रूम हुआ करता है, जिसको आप लिविंग रूम भी कहते हैं और सिटिंग रूम भी कहते हैं। जनाब मतलब कई नाम है उसके। मेहमान आते हैं, वहाँ बिठाते हैं और घर के अंदर ही होता है जो कुछ भी होता है। तो उस ज़माने में क्या होता था कि ये ख़ास जैसे जान पहचान वाले ही मेहमान नहीं होते थे। कोई भी जो गुजरगाह से गुज़रता था तो वो सलाम दुआ करता हुआ निकल जाता था। वो भले वो उसी गांव का हो या किसी और गांव का हो, जान पहचान वाला हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनकी एक बैठक हुआ करती, इसको औताक भी कहते हैं लोग आमतौर पे। तो वो बैठते थे वहाँ, चारपाइयाँ डाल के जनाबेली बीच में हुक्का रख लेते थे, और वो हुक्का लेके जब वो गुड़गुड़ाते थे तो दो चार छः अहबाब जो मोहल्ले के होते थे आगे पीछे के, वो भी इकट्ठे हो जाते थे। तो वहाँ अक्सर और बेशतर यही इनकी महफिलें होती थीं। तो जब वो फारिग होते थे, घंटा आधा घंटा 2 घंटे, वो शाम के वक्त यानी खाना वाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले वहाँ बैठते थे। उसके बाद जनाबेली आखिरी जो टाइम होता था इस तरह पास करके अपने अपने घर को चले जाते थे। ये उनकी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की एक सिलसिला हुआ करता था, इसके अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं हुआ करती थी उस ज़माने में। तो टेलीविज़न का कोई अभी उस वक्त तक नामो निशान नहीं था। बहरहाल ये साहब अपना हुक्का लेके जनाब वहाँ बैठ जाते थे और गपशप मारते थे। लोग आते थे मोहल्ले पड़ोस के, और कोई वहाँ से गुजरते थे तो वो भी आते थे। तो अक्सर और बेशतर वहाँ से जो लोग गुजरते थे वो बैठ जाते थे, कुछ गपशप मारते थे, हाल अहवाल पूछते थे इलाके का, और जनाब 2-4 कश ली और चल दिए। बड़ी मुखलिसाना दौर हुआ करता था, बहुत ही इखलास वाले लोग थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये महफिल लगी हुई थी, इनकी गपशप मार रहे थे। तो एक साहब अजनबी थे जो कुर्ब जवार के गांव के नहीं लग रहे थे उनको, और देखा वो आए कुछ थके थके से अंदाज में, ऐसे लग रहा था कि सफ़र करते हुए आ रहे हैं और थक गए थे सफ़र से। बहरहाल उनको बिठाया, पानी ने पेश किया गया, हुक्का पेश किया गया। तो बहरहाल पानी ने जब पी के उन्होंने हुक्का जुक्का पिया तो थोड़ी देर उनकी महफिल में उनको अच्छा लगा बैठना, तो वो बैठे रहे थोड़ी देर। तो सारे लोग मतलब गपशप मारते रहे, तो वो भी सुनते रहे उनकी बात, खुद कुछ नहीं बोले। बहरहाल लोग थोड़ी देर गपशप सुनते रहे, उसके बाद थोड़ी देर बाद चले गए। अलगाजी के दूसरे दिन भी वो आए, वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा महफिल लगी, वो आए, 2-4 उन्होंने घूंट पानी के भरे और जनाब, और उसके बाद हुक्का गुड़गुड़ाया और थोड़ी देर उनकी बातचीत सुनी और चले गए। तो अलगाजी के वो रोज़ तकरीबन आए गाहे बगाहे वो आने लगे और जनाब वो महफिल का हिस्सा बनने लगे। तो लोग कहते हैं साहब आप भी तो सुनाइए कोई किस्सा, कोई अपनी बात किया करें।
کہ نہیں یار میرے پاس کوئی بات کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، نہ میرے پاس کوئی اتنے کوئی قصے کوئی کہانی کوئی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس، بس میں مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنا، آپ لوگ گپ شپ مارتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، یعنی کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو حقہ بھی پیش کیا، وہ خوب انہوں نے انجوائے کیا، بہرحال گپ شپ ماری انہوں نے، تو وہ سنتے رہے، اس کے بعد تو وہ چلے گئے۔ اچھا ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا بیٹھنے کا وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا، پہلے وہ آتے تھے 2 4 5 منٹ بیٹھے ہوئے چلے گئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ٹائم پیریڈ اتنا بڑھتا گیا کہ لوگ چلے جاتے تھے اور وہ بیٹھے رہتے تھے، اور جو صاحب مکان تھے یعنی جن کا وہ علاقہ تھا جس میں وہ اوطاق تھی جن کی، وہ جناب علی بیٹھ کے حقہ گوڑاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کہاں سے ہیں کیا ہے، کہ یار میں 2 4 گاؤں آگے ہیں ادھر کا ہوں رہائشی۔ تو بہرحال یہ کہ کہنے ہم لوگوں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں یہاں پر، ہاں نہیں کہنے کیونکہ میں یہاں کا ہوں نہیں تو آپ کیسے دیکھیں گے۔ تو بہرحال وہ اس طرح گپ شپ مار کے کافی دیر دل بہلاتے رہے، ایک دوسرے کا حال احوال معلوم کیا ایک دوسرے کا، ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کہ یار میرا چھوٹا سا کپڑوں کا کاروبار ہے اور یہ اجناس کا معاملہ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے یہاں پر، زمینیں تو ہیں لیکن یہ بنجر ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ کاروبار ایسے ہی ہے میرا۔ کہہ رہے ہیں آپ کو میں اکثر دیکھتا ہوں بہت پریشان نظر آتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یار باس کیا بتاؤں میں آپ کو دوست، دراصل میری بچی ہوگی جوان اور وہ شادی کے قابل ہے اور مجھے اس کی شادی کی فکر ہے، جبکہ کاروبار میرا بالکل ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بچی کی شادی کیسے کروں، شادی میں مجھے ابھی 1.5 1.5 2 سال ہیں، لیکن کاروبار بہتر ہو تو میں اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ کہہ رہے کاروبار کا کیا مسئلہ ہے، کہہ رہے پیسہ نہیں لگانے کے لیے۔ کہنا اچھا اور شادی کا کیا مسئلہ، کہ وہ بھی پیسے ہی مسئلہ ہے۔ کہہ رہے شادی پہلے کرنا چاہتے بچے کی یا کاروبار، کہنے ظاہر بچی جوان ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ وہ فارغ ہو جائے تو اچھی بات ہے پہلے، کیونکہ اس زمانے میں پڑھائی کا اتنا رجحان نہیں تھا، بچے نے اگر میٹرک کر لیا اس زمانے میں تو بہت زبردست، وہ مطلب بہت ایجوکیشن ہوا کرتے تھے میٹرک، لڑکیوں کو اتنا پڑھائی کا رجحان ہوا نہیں کرتا تھا۔ بہرحال انہوں نے غالباً میڈل کروایا تھا اس کو، اس کے بعد گھر بٹھا دیا، امور خانہ داری میں اس کو یکتا کیا، جناب کو وہ کھانا پکانا سلائی کڑھائی یہ وہ دے دیے، یعنی اس کی شادی کر دی جائے۔ تو بہرحال ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو کہہ رہے یار میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں اس بچے کی پہلے۔ کہنے اس میں ایک کام کریں، میں آپ کو ایک چیز دوں گا لیکن آپ کبھی بھی کسی سے کوئی ذکر نہیں کریں گے اس کا، آپ جائیے بازار میں اور جا کے تھوڑا تھوڑا سامان لینا شروع کر دیں۔ کہنا مجھے کھل کے بتائیے۔ کہنے دیکھیں انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس زمانے میں 2 اور 1 روپے کی بہت ویلیو ہوا کرتی تھی۔ ایک 5 روپے والا جس کے بعد 5 روپے ہوتے تھے بڑے سنبھال کے چھپا کے رکھتے تھے، جیسے آج کل لاکھوں روپے چھپا کے رکھتے ہیں ہم لوگ، اس کی بڑی ویلیو ہے۔ تو وہ 5 روپے کی بڑی اوقات ہوتی تھی، 2 روپے کی بہت اوقات ہوا کرتی تھی۔ تو وہ ٹکے کا دور تھا، 1 روپے یا 2 روپے کا انہوں نے نوٹ دیا ان کو، 1 روپے کا غالباً، کہ نہیں یہ آپ نوٹ رکھیں جیب میں اور اس کو ہمیشہ اپنی جیب میں رکھیے گا، آپ جائیے بازار سامان لیجیے اور اس سے ہی پیمنٹ کیجیے گا۔ کہنے ٹھیک ایسے کرتا ہوں، تو لیکن مطلب یہ کہ جہیز کے لیے 1 روپیہ، خیر اب جائیے تو، لیکن جو بھی آگے معاملات ہوں اس کا ذکر کسی اور سے مت کیجیے گا، اور جب آپ نے ذکر کر دیا تو اس کا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ اب جائیے اللہ کا نام لیجیے پہنچیے۔ اب وہ الجھن میں تھے کہ نہیں یار پتہ نہیں اجنبی شخص ہے، میں سے ضد بحث بھی نہیں کر سکتا، یہ 1 روپے دیا تھا اس کا بڑا احسان ہے مجھ پہ، لیکن 1 روپے سے کیا ہوگا، یہ سوچتے ہوئے بہرحال انہوں نے اپنا وہ تو چلے گئے اپنے گھر جا کے، اب الجھن میں سو گئے۔ اب صبح اٹھے تو یہ اس کے کہنے سے وہ بازار گئے اور وہاں جا کے اس نے اپنے اندازے کے مطابق 1 روپے کا سامان لیا بچے کے لیے، جہیز کے لیے۔ سامان لینے کے بعد وہ 1 روپے نکالا اور وہ پیمنٹ کر دی۔ تو پیمنٹ کرنے کے بعد وہ سامان اٹھایا گھر چل دیے۔ اب جب گھر آئے اب سوچ میں پڑ گیا یار اس بھلے بالس نے مجھے 1 روپے دیا ہے، اس سے میں نے خریداری کر لی، بس بات ختم ہو گئی۔ اب اس کا آگے کے معاملات کیسے ہوں گے یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، کیا مطلب کیا مشورہ دیا بندے نے۔ اب الجھن میں تھے تو انہوں نے جیب میں ہاتھ مارا، دیکھا تو وہ روپیہ جو انہوں نے دیا تھا جس کنڈیشن میں تھا وہ اسی کنڈیشن میں جیب میں رکھا ہوا تھا۔ وہ نکالا، بڑے حیران پریشان، ان کے تو سر پہ بم نہیں گر گیا کہ نہیں یار یہ کیا ہے،
یہ روپیہ تو میں خرچ کر چکا ہوں، یہ میری جیب میں دوبارہ کیسے آ گیا؟ ان کی عقل دنگ رہ گئی. اب یہ الجھن کا شکار ہے. اب ان کے وہ الفاظ یاد ہے کہ آپ نے اس کا ذکر کسی سے کرنا نہیں ہے، جو بھی بات میں معاملات ہوں. ابھی چپ. انہوں نے کیا روپیہ جیب میں رکھا اور رات بھر بے چینی کیفیت میں سوئے، اور صبح پھر یہ صبح ہی یعنی بازار کھلنے کا ٹائم ہوا تو یہ بہرحال مارکیٹ گئے، پھر سامان لیا، جیب میں پیسے نکالے جیب سے اور وہ پیمنٹ کی. اس کے بعد سامان لے کے تھوڑا آگے گئے، وہاں مزید کچھ یاد آیا. انہوں نے بولا یار سامان پیسے اگر ہوتے تو میں اور لے لیتا. جیب میں ہاتھ ڈالا، ان کو احساس وہ روپیہ موجود تھا. انہوں نے روپیہ نکالا، دیکھا تو وہ روپیہ جیب میں موجود ہے. اوہو. اب ان کی عقل نے کچھ کام کیا کہ یار یہ کوئی کرشماتی قسم کا روپیہ ہے، جادوئی روپیہ ہے. یہ جب تک جیب میں رہے گا جب تک میرے سارے معاملات پورے نہیں ہو جائیں گے. اور وہ ان کی تو بانچیں کھل گئی. انہوں نے بولا یار زبردست. اب اور کچھ نہیں سوچا انہوں نے، ان کا کام ہو گیا، خوش ہو گئے. انہوں نے کیا کہ باقی جو سامان لیا وہ پیمنٹ کی. پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا روپیہ جیب میں موجود ہے. پھر انہوں نے مزید سامان لیا. الغرض یہ کہ انہوں نے اس دن خوب یعنی ٹھیک ٹھاک وہاں سے پرچیزنگ کی، اپنی بچی کے سامان وغیرہ لیے اور جناب علی گھر آ گئے. ان کی زوجہ محترمہ دیکھ کے حیران پریشان، کہنے بھائی خیریت تو ہے؟ سورا کہ ابا یہ سامان اتنا سارا خیریت کہاں سے لائے؟ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں رہے. کہ لے تو چپ چاپ آم کھا، پینڈنگ کوئی جام کھانے سے مطلب. اور آئندہ مجھ سے پوچھنا بھی نہیں کہ کہاں سے آئے کیا ہے. لیکن چھوڑ، میں جو کہہ رہا ہوں. بڑے سیریس ہو کے جو انہوں نے ڈپٹ کے کہا نا تو وہ خاموش ہو گئے، کچھ نہیں پوچھا. بولا یار پتہ نہیں کیا بات ہے، بڑے خاموش بڑے سیریس ہیں. تو اب سامان سمیٹ کے رکھ دیا انہوں نے. الغرض کہ 30 دن پھر گئے، پھر سامان لائے، جو بھی ان کے جو معاملات تھے آہستہ آہستہ وہ پورے کیے انہوں نے. اور اتاق میں وہ روز بندہ آ کے بیٹھتا، لیکن اس سے کبھی بھی دوبارہ کوئی بات اس سلسلے میں نہ اس نے کی نہ انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ جب اس نے منع کر دیا، جب وہ بات کرنا چاہے گا تو بات کرے گا. لیکن اب ان کے پیٹ میں مطلب عجیب گڑ ہو رہی تھی، کیونکہ بات ان کے ہضم نہیں ہو رہی. تو وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ کیا ہے، لیکن چونکہ اس نے نصیحت کی تھی تو وہ خاموش ہونے میں مجبور تھے. بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، خاموش اپنے سارے کام کیے. بچی کی شادی کر دی. بچی کی جب شادی ہو گئی، اب اگلا جو مرحلہ تھا ان کے کاروبار کا تھا. اب وہ گئے مارکیٹ، وہاں سے دھاگا لیا، کپڑا جس سے بنتے تھے، دھاگا لیا. تو 1 روپے کا جتنا دھاگا آتا تھا وہ اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک بڑی کوانٹٹی میں دھاگا جتنا آتا تھا وہ لیا، اس کی پیمنٹ کی. پھر آگے اگلی دکان پہ گئے، وہاں سے دھاگا لیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ روپے موجود تھا. وہ پھر دوبارہ اس کو پیمنٹ کی. الغرض کہ کافی ٹھیک ٹھاک وہاں سے دھاگا لیا. جناب علی جو بھی ان کو مطلوب تھا وہ لیا اور جناب علی فیکٹری پہنچ گئے اپنے. اب وہ جو ورکر تھے 1-2 بولا کہ بڑی اچھی مقدار میں دھاگا آ گیا، ماشاء اللہ کام اچھا خاصا چل نکلے گا. اب تو بہرحال انہوں نے سیٹنگ ویٹنگ بنائی، کام شروع کیا. پھر دوسرے دن دھاگا لینے پہنچ گئے اور ٹھیک ٹھاک کئی گھنٹے لگا کے دھاگا لیا. الگ جو چیزیں ان کو مطلوب تھی اس کی فیکٹری میں کام جس کی وجہ سے رکا ہوا تھا وہ ساری چیزیں پرچیز کی اس 1 روپے سے. 1 روپے سے وہ تمام چیزیں پرچیز کرنے کے بعد دوبارہ جب فیکٹری آیا تو انہوں نے وہی سارا سیٹ اپ کیا. اور جناب اس کے بعد وہ فیکٹری کا جو مشینری تھی وہ بند نہیں ہوئی اور دھنا دھن کپڑا بننا شروع کر دیا. اب وہ اس قدر کپڑا بنتے چلے گئے مہینے میں، یعنی وہ دن مہینے ہفتے میں، ہفتے مہینے میں، اور جو 1-2 مہینے گزر گئے ان کے بڑے مطلب ٹھیک ٹھاک ان کی ٹور ہو گئی. مطلب بالکل عجیب و غریب حال ان کے، وہ سمجھ میں رہا ہے ان کو. بہرحال ماشاء اللہ ان کا کاروبار چمک گیا، خوب دبا کے کپڑا بن رہا ہے. وہ ریل پیل پیسے کیے جناب، فیکٹری سے 1 فیکٹری سے 2 فیکٹری انہوں نے بنا لی اس طریقے سے. الغرضی کے مہینوں سے سالوں میں، اور سال 1.5 سال میں ان کی کنڈیشن کہیں سے کہیں بڑے خوش. اس دوران میں ان کی وائف، اچھا خواتین سے ہضم نہیں ہوتا، ہضم تو ان سے بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ تھوڑی ایکسٹرا تھی. سغرا کہ ابا بتاؤ تو یہ کہاں سے آیا پیسہ؟ تو کہنے دیکھ تم مجھے بار بار مت پوچھ،
تو مجھ سے پوچھتی ہے میرا پارا ہائی ہوتا ہے، تم عورت ذات تمہیں ہضم نہیں ہوتی کوئی چیز، مجھے خود نہیں پتا میں کیا بتاؤں تجھے، خوب ڈانٹ ڈونٹ کے پھر خاموش کروا دیا. لیکن وہ جو سوال کرتی تھی ان کے بھی ذہن میں وہ چیزیں آتی تھیں. اب 5-6 مہینے مزید گزر گئے. اب ان کے ماشاءاللہ کاروبار، ان کا کوئی، ان کے جو مسئلے مسائل تھے وہ کوئی بھی نہیں رہے. اب وہ ماشاءاللہ سیٹ ہو گئے اور اچھا خاصا، یعنی ان کو عمرہ میں ان کا شمار ہونے لگا. یعنی کاروباری حضرات میں عمرہ، یعنی امیر ترین آدمی، ان میں ان کا شمار ہونے لگا. بڑا مطلب ریل پیل پیسے کی. اب وہ صاحب روز آتے تھے، حقہ اڑاتے تھے، گپ شپ مارتے تھے، چلے جاتے تھے. اب ایک دن کیا ہوا کہ ان کے ایک دوست تھے بچپن کے، ان سے انہوں نے پوچھا کہ یار یہ کیا سلسلہ تیرے پاس، تو بڑا یار بڑا روتا رہتا تھا ہر وقت، یہ کیا سلسلہ ہے؟ کہہ رہا یار بس مت پوچھ، اللہ پاک نے کروا دیا، ڈال دیا. گھر گئے تو بیگم صاحبہ بن کی پھر وہی دماغ میں کیڑا، پھر انہوں نے کوریدنے شروع کر دیا. سغرا کہ ابا بتاؤ تو. کہنے یار تو کیا چاہتی ہے؟ کہنے بھائی میں کچھ بھی نہیں چاہتی. کہنے میرا دوست ہے بچپن کا، وہ ملا مجھے، وہ وہی پوچھ رہا تھا بار بار، بھائی تمہیں، وہ تو چلو باہر کا ہے، تو گھر کی ہے، تو بار بار کیوں پوچھ رہی ہے؟ تو بس تیرے عیش لگ گئے تو کھا پی، عیش کر، موج کر. مطلب یہ مت پوچھ اگر یہ کیسے ہوا، کہاں سے آ رہا ہے، یہ وہ میں نہیں بتانا چاہتا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا بتاؤں گا. بہر اس طرح ٹال دیا. دوسرے دن پھر دوست پہنچ گیا وہی. کہنے یار مجھے بتاؤ تو مسئلہ کیا ہے؟ کہنے یار مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. کہنے پھر بھی مجھے بھی تھوڑا بتاؤ. تو انہوں نے پھر بس لب کشائی کر دی. انہوں نے جب لب کشائی کی، جناب ایسے ایسے باتیں، وہ میرے ایک دوست ہیں، دوست کیا بس وہ گزرتے تھے، سلام دعا ہو گئی، حقہ پینے لگے، ہم اخلاق سے پوچھ لیتے تھے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے میری کچھ مطلب جو میرے معاملات تھے وہ جاننے کے بعد جب مسئلے مسائل سنے تو انہوں نے پھر اس طرح انہوں نے میرے ساتھ کیا. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. کہنے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے بابو ایک بات بتاؤں، جو تم نے بتایا نا اس کے حساب سے وہ بندہ مجھے بندہ نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے مطلب؟ کہنے مطلب یہ کہ وہ جو صاحب ہیں جو در پردہ آپ کی مدد کرتے رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، دراصل وہ میرے حساب سے انسان نہیں ہے. اب ان کے تو مطلب ماتھے میں پسینہ آنے لگے. کہنے کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ انسان نہیں ہے؟ وہ انسان تو ہے. کہتے نہیں تم پہچان نہیں سکے. وہ کہنے ہے وہ دوسری مخلوق ہے کوئی. کیونکہ انسان ہوتا تو یہ جو پیسے والا معاملہ ہوتا نا، جو خرچ ہو گیا یہ واپس آنا، اور پھر دوبارہ خرچ ہوا، پھر واپس آ گیا، پھر خرچ کیا، پھر واپس آ. کہنے یہ ہو نہ ہو کہ یہ کوئی جن ہے. کہنے یار کس چکروں میں ڈال رہا ہے مجھے، تم کس الجھنوں میں ڈال رہا ہے؟ کہنے اس نے منع کیا کہ ہاں. کہنے اس لیے منع کیا تھا کہ یہ لوگ ظاہر نہیں ہوتے، جب ظاہر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ پھر ہو جاتے ہیں. کہنے پھر مطلب میں کیا کروں؟ کہنے بس کنفرم ہو جائے کہ ہاں بھی جن ہے تو اپنا مزے کرتا تھا جیسے کر رہا ہے. کہنے کنفرم کیسے ہوگا؟ کہنے بس جب وہ آخر میں جب جاتا ہے نا تو آپ اس سے ہاتھ ملا لینا. آپ جب اس سے ہاتھ ملاؤ گے تو ہڈی اس کے ہاتھ میں ہوگی تو احساس ہو جائے گا، نہیں ہوگی تو گوشت کا لوتھڑا جیسا ہوتا ہے جس میں ہڈی نہیں ہوتی تو وہ بھی اندازہ ہو ہی جاتا ہے. تو بس اگر آپ محسوس کرو کہ اس کے ہاتھ میں ہڈی نہیں ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، تو سمجھ لو وہ جن ہے. اور اگر اس کے ہاتھ میں ہڈی بھی ہے، احساس ہے کہ ہاں نہیں، عام جیسے انسان سے ہاتھ ملاتے ہو، اس نے ہاتھ ملا کے دکھایا کہ دیکھو دبانا ذرا سا، انداز ہو جائے گا. اچھا اس سے پہلے کبھی بھی نہ اس نے خواہش کی، نہ انہوں نے ہاتھ ملایا، نہ انہوں نے ہاتھ ملایا، نہ کسی اور نے ان سے ہاتھ ملایا، نہ انہوں نے کسی اور سے ہاتھ ملایا. دوسرے دن یہ بہرحال ان کی چونکہ اتنا زیادہ ان کو پش کیا گیا تھا تو یہ دوسرے دن بہرحال ان کے ہوئی مجبوراً بیٹھے تھے گپ شپ مارتے مارتے. جب سارے لوگ احباب چلے گئے تو یہ بھی کہنے لگے یار چلو بھائی میں چلتا ہوں. پھر کہنا ٹھیک ہے جائیے، آپ نے میری بہت مدد کی ہے، آپ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ کے حوالے. ہاتھ ملایا. اب وہ ایک دم سٹ پٹا گئے کہ یار یہ
اچانک تبدیلی کیسے؟ یہ ہاتھ آج انہوں نے پیسے فرسٹ ٹائم انہوں نے مطلب ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے، اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی الجھن آ گئی. وہ سمجھ گیا کہ یار یہ بندہ کسی کے کہنے میں آ کے مجھ سے ہاتھ ملا رہا ہے. کہنا یار میاں جی میں ہاتھ تو ملا لوں آپ سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر ہماری دوستی ختم ہو جائے گی. کہنا کیا مطلب دوستی سے کیا تعلق ہے اس کا؟ بھائی ہاتھ تو انسان ملاتا ہی ہے نا، جب جاتا ہے جب آتا ہے تو سلام دعا جب ہوتی ہے تو. کہنے ہاں لیکن بہرحال اس راز کو راز ہی رہنے دو، انہیں سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ بیچارے معصوم نہیں سمجھ پائے کسی چیز کو، لیکن بس بزید ہاتھ ملا لیا. اب انہوں نے ہاتھ ملا کے جب دبایا یہ سمجھ گئے کہ نہیں بھائی یہ انسان نہیں ہے جو ان کو بتایا گیا. اس کے مطابق ان کو احساس ہوا. جب وہ چلے گئے اب ان کو پتہ لگ گیا، کنفرم ہو گیا، لیکن اس نے جو باتیں کی تھی کہ بھئی سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ وہ، اس الجھن میں اٹھے گھر گئے، مطلب ایز یوزول جا کے سو گئے. دوسرے دن وہ دوست آیا کہ ہاں بھائی کیا رہا؟ بتایا کہ یار مجھے احساس ہو گیا کہ وہ اس کی ہڈی نہیں تھی. کہنے دیکھا میرے شک سے درست نکلا. کہنے تیرا شک تو درست نکلا بھائی، لیکن ایسی سی بات ہونے گئی تھی کہ کچھ نہیں رہے گا. کہنے تیرے پاس مال تو آ ہی گیا نا، تیری بچی کی شادی ہو گئی، تیرے پاس فیکٹری لگ گئی، ایک مزید فیکٹری بنا لی، تو ماشاء اللہ تیرا سیٹ ہے معاملہ. وہ اگر مزید مدد نہیں بھی کرتا کوئی فرق نہیں پڑتا، تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تیرا تو سیٹ ہے معاملہ. کہ ہاں وہ تو ہے، لیکن نا مجھے ڈر ہے، کچھ دل گھبرا رہا ہے میرا. کہ کیا دل گھبرا رہا ہے؟ کہ یار بس وہ ناراض ہو رہا تھا، لیکن تیرے کہنے میں آ کے نا بس میں نے اس سے ہاتھ ملا کے چھوڑا. کہہ رہا کچھ نہیں ہوتا بھائی، ٹینشن نہیں لے. کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے. چلا گیا. شام میں سارے لوگ آئے لیکن وہ بندہ نہیں آیا. ابھی پریشان. کہہ رہا یار سارے لوگ آئے جو آتے ہیں روز تقریباً اوتاق میں، نہیں آیا تو وہ بندہ نہیں آیا جو اجنبی تھا، جبکہ 1.5-2 سال ہو گئے تھے اس کو آتے ہوئے. اب کون سا اجنبی کیسا نہ، لیکن اس کا نام تک نہیں پتا تھا ان کو. بھائی صاحب کہہ کے بات کرتے تھے، یہ وہ بھی بھائی صاحب کہہ کے بات کرتے تھے ان سے. تو جناب وہ جب نہیں آیا تو ان کو ٹھنڈے پسینے لگ گیا. اب پریشانی، کیونکہ انہوں نے آخر میں جو تنبیہ کی تھی اس کے مطابق وہ جو ذہن میں تھا ان کے آ رہا تھا، تو اس وجہ سے پریشانی ان کو لاحق ہو گئی. تیسرے دن جناب یہ گھر پہ تھے، ایک بندہ بھاگتا چلا آ رہا ہے. کہ حضرت فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے. فیکٹری میں آگ لگی؟ کہ گودام میں. فیکٹری گودام برابر میں تھا، مال بنا کے اس میں رکھتے تھے، اس میں آگ لگ گئی. وہ بھاگ یہ پہنچا تھا، وہ جب تک معاملہ نمٹ چکا تھا. پورا گودام جو سا خاکستر ہو گیا تھا، بالکل جل بھن کے خاک ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں بچا. اس سر پکڑ کے بیٹھ گئے. ایک گودام اور تھا دوسری فیکٹری کا، وہ ان کے معاملات الگ تھے، ان کے معاملات الگ تھے. دونوں فیکٹری میں کام چل رہا تھا ان کا. اب جتنی محنت تھی ان کی کوئی مہینہ 1.5 مہینے کی، وہ ساری کی ساری برباد ہو گئی. اب ان کے بعد جو جمع پونجی تھی دوبارہ لگائی انہوں نے، ساتھ دھاگا واگا لائے، اور جناب وہ روپیہ تو دوبارہ نہیں ہوا، کیش نہیں ہوا. یعنی وہ جب روپیہ خرچ ہو گیا وہ، تو دوبارہ اس کو کبھی جیب میں پایا ہی نہیں انہوں نے، کیونکہ وہ مکس ہو کے آ ہی جاتا تھا واپس پیسوں میں. لیکن پھر دوبارہ اس کو، کیونکہ وہ پہچان ان کو ہو گئی تھی اس روپے کی کہ یہ روپیہ یہ والا ہے جو کراماتی روپیہ ہے. لیکن دوبارہ جب نہیں پایا اس کو تو یہ پریشان ہو گئے، اور جو مال اسباب ان کے پاس تھا وہ سارا خرچ کر آ کے پیسے جو سامان لائے، سوت ووت دھاگا، انہوں نے دوبارہ بنائی کی. یہ مال جیسے تیار ہوا تو دوسری فیکٹری کے گودام میں آگ لگ گئی. یہ وہاں جب گئے تو فیکٹری تو یعنی گودام کے جو کپڑا وہ تو تباہ ہوا ہی، وہ برابر میں فیکٹری جو تھی جس میں کام ہو رہا تھا اس میں بھی آگ لگی ہوئی تھی، آدھی سے زیادہ فیکٹری تباہ. اب جب وہ سب بجھو کے پانی شانی ڈال کے جب بجھایا گیا اس کو، تو وہ فیکٹری اس قابل رہی نہیں تھی کہ پروڈکشن دے سکتی. اب وہ فیکٹری بالکل ٹھپ. اور وہ ایک ہی فیکٹری جو چل رہی جس میں پہلے آگ لگی تھی گودام میں، مطلب اس کو بڑا مشکل سے اسٹیبلش کیا انہوں نے، الغرض یہ کہ اسی پہ توجہ دی، اسی پہ کام کیا.
لیکن ان کی ضرورت کے مطابق وہ جو پروڈکشن تھی وہ آرڈر کے مطابق کم تھی. آرڈر زیادہ تھے، پروڈکشن کم تھی. بڑے پریشان کہ اب کیا کریں. بہت کوشش کر رہے تھے کہ بھی پیسے سے کوئی انتظام ہو جائے تو میں وہ فیکٹری دوبارہ آن کروں، لیکن نہیں ہوئی. پیسے نہیں تھے اور کوئی اثر بھی نہیں تھا. دراصل ڈوبے میں لوگوں کا سہارا کوئی نہیں ہے. جب کھاتے پیتے تھے تو لوگ دسیوں کہتے تھے بھائی کوئی ضرورت پڑے تو بھیا لے لینا. اب تو بھیا کو پوچھتا نہیں تھا. بھیا انہوں نے دیکھا نا بھیا ڈوب رہا ہے تو پیسے فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، پیسہ نہیں ہے. تو اس گھوڑے پہ کوئی بھی پیسہ لگانا پسند نہیں کرتا جو ہارا ہوا ہوتا ہے. بہرحال یہ بیچارے ہارے ہوئے تھے، انہوں نے کسی نے پیسہ نہیں دیا، وہ فیکٹری الغرض وہ بند کرنی پڑ گئی. ایک ہی فیکٹری پہ اکتفا کیا انہوں نے. اب اس فیکٹری سے جب آرڈر پورے نہیں کر پائے تو ان کے آرڈر بھی کینسل ہونا شروع ہو گئے. 1.5 مہینے کے اندر اندر ان کے معاملات اس حد تک پہنچ گئے جہاں سے وہ سٹارٹ ہوئے تھے. تو یہ ان کی بربادی کا قصہ تھا. یقیناً آپ لوگوں کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا. آپ کے پاس کوئی قصے ایسے ہیں جو پرسنل آپ کے جو قصے ہیں آپ کے دوست احباب شیئر کیجیے گا مجھ سے، تاکہ میں اس کو آن لائن لوگوں کو سنا سکوں. نئے ویورز سے میری درخواست ہے جناب علی کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں، اور قصہ پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک ضرور کیجیے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. یہ آپ کی بڑی نوازش ہوگی. دراصل یہی ہمارا حاصل حصول ہوتا ہے. آپ کی محبت ہے کہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں ویڈیوز کو، لیکن اس کو لائک اور شیئر بھی تو کر دیا کریں. اس کے ساتھ ہی پروفیسر شمس الحسن کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.